चले गए, इंसानों को हकम बना रहे। देखिए दलील क्या है, वो तो हक की मेरी तो वैसी बात नहीं है, कलमा हक से बातें का इस्तेमाल है। और ऐसा आपको बहुत नजर आएगा। तो कहते हैं कि ये बताइए इंसान हज़रत बुलेर अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनसे गुफ्तगू करने के लिए गए तो एक मकान पर जो जमा, तो कहते हैं मैं जब उनके पास गया तो मक्खियों की गुनगुनाहट की तरह कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है, उनकी ज़बानों पर कुरान सजदों की वजह से परेशानियाँ उनकी करती है। हज़रत बुलेर अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि भला बताओ मुझको, आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको जवाब कुरान ही से दूं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हकम मिन आली व हकम मिन आली इन युरीदा इस्लाही व फिल्लाह, मियाँ और बीवी रहे तो कुछ शिकायत रहेगी ना, बात वो हकम मिन आली व हकम मिन आली युरीदा इस्लाही व फिल्लाह। मियाँ और बीवी में तो कुछ खिलाफ हो जाए, इधर से एक हकम बना लो, उधर से एक हकम। ये किसने कहा है? कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसको दे रहा है। ऐसे हर बात की दलील उन्होंने कुरान से दी। हर बात को कहते हैं बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन एक बड़ी जमात ने तौबा की और एक बड़ी जमात अपने ऊपर जब बड़े मेहमान ने लोगों को कत्ल किया, इब्न मुलजिम जिसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया था, शहीद करने के बाद कैसा है जो रुक जाओ, 3 लोगों को मारने का प्रोग्राम उन लोगों ने बनाया था, एक साथ निकले थे उसके लिए। और जब वो लोग निकले हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अरे मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तबलीग की नासाजी को उन्होंने बगैर में जाने से मुगीरा बिन शोबा का भी मामला कुछ ऐसे ही हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज में गए, इसने कत्ल करने के बाद कहा रुक जाओ, इंतहाई सुकून से दो रकात, यानी उसका ये कहना था कि मैंने बहुत बड़ा दीनी काम दामाद रसूल अल्लाह की दीन के लिए बिला झिझक अपनी जान की परवाह न करते हुए अल्लाह के दुश्मनों से नफरतवाज़मा हो जाने वाले वो तेरे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको कुर्बानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में जन्नत की होने की बशारत दी, अशरा मुबश्शरा में दी, उनके बारे में इतना सख्त। तो ये जब हिदायत यानी आदमी के दिल से निकल जाती है तो वह हिदायत के नाम पर गुमराही करता है, लड़ता है। और उनकी दलील अल्लाह ताला ने कुरान में दुआ सिखाया, तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ये पूरे मजमून की बात आती है कि अल्लाह ताला ने वल्लज़ीना अंज़लना अल-किताब मिनहु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात वअम्मा लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबि'ूना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नह व इब्तिग़ाअ तावील। यानी मोहकमात या मुतशाबिहात, मुहकमात जो है हलाल और हराम की बिल्कुल साफ साफ पैसे जो मुतशाबिहात, तो मुतशाबिहात के पीछे नहीं लगते हैं, बल्कि जो मुहकमात हैं इसके ऊपर अमल करते हैं, और जो इसके पीछे लग जाते हैं तो फिर उनका मामला कैसा होता है कि उनके लोग मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ये दुआ करना है कि अल्लाह मुझको हिदायत देने के बाद मेरे कल्ब को टेढ़ा न कर, वरना पूरी पूरी जिंदगी आदमी ईमान पर इस्लाम पर अमल करता है, लेकिन एक बालिश तो मौत आज रहती है। जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो एक ही चीज़ है जो तकदीर को बदल देने वाली है, हम दुआ करेंगे हिदायत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। तो अल्लाह ताला से हम हिदायत तरफ करते हैं कि हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत के लिए तक़वा होना, हिदायत के लिए अल्लाह से मोहब्बत होना, हिदायत के लिए कोशिश होना, अल्लाह का रहम होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हिदायत की सब अगर आदमी के पास हिदायत नहीं है तो अल्लाह को मानने वाले यहूदी भी, अल्लाह को मानने वाले ईसाई भी, अल्लाह को मानने वाले मुसलमानों में मुशरिक नहीं। बात लोग कहते हैं कि मुसलमानों में कोई मुशरिक नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, एक बड़ी तादाद है ईमान। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आज के लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वाक़ियात नहीं जानते, तो के मामला होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते हैं, रोकते हैं। तो शिर्क से अहले किताब है अगर आदमी नबी को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, लेकिन उसकी तालीमात पे तहरीफ करा और उसको सही तरह से नहीं माना, तो फिर दावा काफ़ी नहीं है। जब कुरान को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, लेकिन उसके बावजूद लोग शिर्क में अगर मुब्तला हैं तो शिर्क से अल्लाह बचाए, बिदअत से
اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے گا کہ آدمی بدعت کو سونگ لے لے محسوس کرے اور کتنا بھی بڑا عمل ہے فوراً کہتے ہوئے محمد رسول اللہ نے نہیں کیا من نہیں عام زندگی میں اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دے گا تو زبان گالی نہیں بکے گا اگر اللہ رب العالمین کی ہدایت رہے گی تو ہم پانچ ٹائم کرتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے, ہر جگہ اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے. آپ صحیح فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے کو خیر نہ رہے. کاروباری معاملہ ہے, ایک فیصلہ ڈیسیزن لینا ہے, اللہ رب العالمین نے اگر ہدایت دی بالکل صحیح فیصلہ ہم کر لیں گے. ایک آدمی ہے ہم سے ملنے کے لیے ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے کہ اس سے الجھ جائے بھائی سے بات کر لیں گے. ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے, اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی اتنی نرمی سوچ کے اس سے گفتگو کریں گے اور اتنے انداز سے پیش آئیں گے تو ہمارا گرویدہ اور ہمارا دوست ہو جائے گا, دشمنی نہیں ہے. ہر جگہ ہدایت کی ضرورت ہے. ہم نے نماز پڑھی, زور کی, ہم نے ایک صراط المستقیم اللہ سے مانگا, رب العالمین نے زور کی نماز کے بعد حلال کھانے کی توفیق, حرام کھانا ہے ہم نے نہیں کھایا. اس کے بعد تعین کی, اس کے بعد مصروفیت رہی, اب اللہ کی ہدایت کی اثر و ہدایت پھر مسجد پہنچ گئے اور ورنہ پتہ چلا کہ اثر و ہدایت نہیں ملی تو ہم مسجد نہیں پہنچ سکے. ہر پل ہر وقت اللہ کے آدمی ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مجھ کو سیدھا راستہ عقیدے میں, دین میں, عبادت میں, معاملات میں, گفتگو میں رب العالمین اس کو معمولی نہیں کرتا. ہماری بیوی ہم اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, اس کے ساتھ غلط کیونکہ اللہ نے دین جو اتارا ہے اس میں کہا کہ دین کا تم میں بہترین شخص ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت نہایت عیال کی ہے. ہم بہترین شخص ہو سکتے تھے لیکن ہدایت نہیں ہے. بچوں کے ساتھ ہم نے ناانصافی کر دی اور وہ اس کے ساتھ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا. یہ سب ہدایت سے محرومی کی بنیاد اور ہدایت اگر رہتی ہے یہ سمجھ لیجیے پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے کیا مومن کی مثال بیان کی ہے. یعنی مومن کی مثال ہے زندہ اور مردے کی ہے, اور وہ نور ہے اس کے پاس ہدایت کا, جس کو وہ لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اس نور سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ روشنی کے اوپر کبھی غور کیجیے, روشنی کو آپ قائد نہیں کرتے. روشنی اگر آپ روشن کرو گے تو دوسرے میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے. تیسری بات, آپ نے جیسے ہی روشنی چلائی اب آپ اگلا قدم جو اٹھا رہے ہیں آپ کو معلوم پڑ گیا کہ وہاں ایک سانپ ہے, آپ نے قدم سے روک لیا, خطرے سے بچ گئے. ایک گڑھا ہے, آپ اس میں گرنے سے بچ گئے, ہڈیاں وغیرہ نہیں ٹوٹی. غلط آپ ٹرن لے رہے تھے, اس سے بھی آپ بچ گئے. یعنی تمام چیزوں سے بچاتی کوئی چیز ہے راستہ چلنے کے لیے روشنی. اگر روشنی نہ ہو تو اگلا قدم آپ کا کس کا کہاں پڑ رہا ہے آپ کو خبر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا سلمان نور, اللہ اہل ایمان کا ولی جو نے ظلمات سے نکال کر نور میں نکالا. یہ ہدایت کی روشنی ہم کو ہر جگہ یہ روشنی بتاتی ہے. اچھا, یہ روشنی لے کر ہم لوگوں کے درمیان ایک مومن چلتا ہے. کیسے چلتا ہے, اس سے فائدہ کیسے اٹھا ہے. اگر وہ بیٹا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار ہے, اس روشنی سے قرآن حدیث کو ماننے والا ہے تو اس کے ماں باپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہے, اس کی بیوی فائدہ اٹھا رہی ہے. اگر وہ بھائی ہے تو بھائی کی زندگی رکھنے والا ہے. اگر وہ پڑوسی ہے تو پڑوسی کو حقوق ادا کرنے والا ہے. یعنی ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا. اگر وہ تاجر ہے تو ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا, ٹنڈی نہیں مارے گا, مال کا عیب نہیں چھپائے گا, تو گاہک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دھوکہ نہیں کھا رہا ہے گاہک. آدمی اگر کسی کو گفتگو کر رہا ہے تو گالی گلوچ نہیں کر رہا ہے, گفتگو کرنے والا اس سے نقصان نہیں اٹھا رہا ہے, تو وہ اپنی روشنی لے کر کے سب جگہ چلتا رہتا ہے. اس کے نور سے جو اس کے نور کے قریب آیا فائدہ اٹھاتا ہے جو بھی آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے یہ میرے مالک میرے نام کو سیدھا راستہ, وہی رب ہے جو ہم کو سیدھا راستہ دینے والا ہے. اسی لیے دل کی کیفیت کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے, دعا کا تعلق جو ہے یاد رکھیے ہمیشہ, اس کا تعلق لب و لہجہ اور انداز سے. آپ کس کیفیت سے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کہ بالکل حق بھی مانگتا ہے تو معاملہ ڈھونڈنا کرتا ہے, اور یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے. ہم جب اللہ سے اللہ ہدایت دے رب العالمین یقین کامل سے, وہ ایسا ہدایت دینے والا ہے, وہ ایسا ظلمات کے اندھیروں میں ہدایت دے مگر دل کی تاکہ ایک واقعہ آیا کرتا ہے دل میں وفات
دعا کا تعلق دل سے. نومسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مجھ کو خود بتا رہے ہیں. تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ ذرا تھا سماجی بڑے خاندان کے تھے اور خود بھی بہت بااثر آدمی تھی. اور عجیب بات یہ کہ ہدایت ان کو اللہ نے کیسے دی. ایک دوسرے غیر مسلم پر ادعائی ہے وہ بھی یہ گئے کام بگاڑنے. تو یہ جب کام بگاڑنے گئے تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا یہ زیادہ ضروری اس کے پیچھے لگے. اللہ کو ہدایت دے رہا تھا رب العالمین کو ہدایت دی. خیر وہ کہتے ہیں میرے خلاف پولیس میں کمپلین کرو. رب العالمین ہم کسی کو سمجھاتے بولتے بات کرتے اور جواب نہیں دے پاتے تھے لوگ. تو جب کمپلین کی گئی ان کو اٹھا کر پولیس لے گئی تو انسپکٹر ان کو کہتا ہے وہ اتنا تیز پورا جیون باہر نہیں کرتا پورا سوال. وہ کہتے ہیں میں چاہتا اگر تو پورا شہر مسلمان بھی تھے پورے شہر میری روایت سے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمدردی رہتی ہے تو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رہتی ہے. اور نومسلم کو کوئی تکلیف ہو تو سارے مسلمان بے چین ہو جائیں گے. تو میں چاہتا تو یہ کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ عملداروں سے کہتا ہے پوری تیاری سے رکھنا میں 2 بجے رات کو آتا ہوں اور شراب وغیرہ بھی منگا لینا اس کی ہڈیاں تو اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اچانک ارادہ کیا کہ اللہ سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر میں میرے گھر پر آیا اپنا بلا میں کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا کسی کو. میں نے اس سے کہا کہ اس کو جا کر کے وضو کر کے تھوڑا خیال نماز اور ہاتھ اٹھا کر کے کہا اللہ میں نے سارے معبودان باطل کو چھوڑا ہے رب العالمین صرف تیرے لیے ساری قوتوں کا مالک تنہا رب ہے رب العالمین. میں کمزور لوگوں کا سہارا نہیں ہوں. میں تو اللہ تو ہی حفاظت فرما رب العالمین. میں بندوں کے در پر نہیں جاؤں گا. اور اس کے بعد جماعت کھلی تو فجر کی نماز کا ڈالا بہت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا ذکر کر رہا تھا وہی انسپکٹر پولیس اسٹیشن آیا اور حوالدار آیا جب میں گیا بولے کیا کیا تھا میں یہاں سے جانے کے بعد مجھ کو اتنی بے چینی اتنی ہو رہا ہے کہ آپ کسی بیگنا کو ختم تو نہیں کیے کچھ تو نہیں کیا. اس نے فون کر کے پولیس والوں کو کہا کہ اس کو وہی 2 پیشہ چائے. یہ کہتے ہیں کہ میں چائے مطلب پی لے مجھ کو معلوم ہے کہ مسلمان ان لوگوں کو حرام کا نہیں چلتا ہے. یہ میرے اس پیسے کی ہے جو سروس کی وجہ سے مجھ کو ملتا ہے اس پیسے کی چائے پیے. اس کے بعد کہا جب تک کہ میری ڈیوٹی یہاں ہے اگر کوئی بھی پریشان کرے وہ جو کل رات میں کہہ رہا تھا کہ زندگی بھر کھڑا ہوا جیل میں رب العالمین نے اس کو بنا دیا کہ جب تک اس ڈیوٹی تھانہ میں مر اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو یہ رب ہے وہ اللہ ہے. مانو تو اس سے وہ ساری قوتوں کا مالک ہے وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے وہ سارے اختیار کا مالک ہے. شعور بندگی کے ساتھ آدمی سے کو مانگے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی آواز کہیں تک نہیں پہنچے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ اللہ اس رب سے ہم اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی کبریائی اس کے اختیار کے ساتھ وہ دیکھ یہ تھوڑا تو چیز کلمات کہہ رہے ہیں آپ جب نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نماز کے بارے میں ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. شعور میں رات پڑھنے کے بعد کیونکہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ سب ہم کو شعور ہوتا ہے جب ہم ہجرت صراط المستقیم کر رہے ہیں غلط راستے پر جائیں گے برائی سے تو رکنا ہے نا. ہدایت مانگی اللہ رب العالمین سے کوشش تو کرنا ہے نا ہدایت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں چاہتا تھا کہ آج صورت پوری کروں لیکن اللہ کی مشکل
یہ بس ان کو ترجمہ کر کے 2-4 جملے کہوں گا، بہت اہم انشاءاللہ قرآن کی کوئی آیت ہے، لیکن اس میں بڑے زبردست اصول ہے. آپ ان لوگوں کی راہ جن پر تمہیں انعام یافتہ کہا جاتا ہے، صلاح عمل ایسے نہیں کہا جاتا. اس کی دلیلیں قرآن میں دیکھیے. وہ آئینے کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا صحابہ کرام کے بارے میں؟ ارشاد فرمایا نا، ایسا ایمان لاؤ جیسا ہی لوگوں نے ایمان لایا. سمپل اور نمونہ قرار دیا. تو انعام یافتہ کون ہے؟ کیوں آدمی کہہ رہا ہے ویسا؟ اب راستے پر آپ نے راستہ تو مان لیا اللہ سے، اب راستے پہ اکیلے چلو تو خوف ہوتا ہے نا، اور اگر ساتھ رہے پھر تو دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں اس راستے کا تنہا راہی نہیں. آپ نے جب راستہ مانگا تو ایسے ویسے لوگوں کا ساتھ نہیں، وہ جو عظمت کا مینار تھے جن پر رب نے انعام کیا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. اب لوگ کہتے ہیں ان کو نہیں سمجھ تھا کیا؟ ارے میں نے تو اللہ سے ان کو مانگا ہے جو دنیا کی سمجھ بنانے کے لیے آئے تھے، انبیاء کے نام ان کا راستہ مانگا. یہ بہت ہے انعام یافتہ قوم ہے، اور انعام یافتہ کی ہی مثال جو ضروری ہے منہج سلف کو سمجھ لے گا. ان شاء اللہ وہ بات ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اور صرف اتنا نہیں، غیر المغضوب علیہم الضالین، وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہو، ان کے راستے سے رب العالمین بچا. اور وہ لوگ جن کو تم نے گمراہ کر دیا، جو گمراہ ہو گئے، اس سے بچنا بھی ہے کہ ہمیں بیماری سے بچنا بھی، اور صحت مند اور ہیموریجی پاور بڑھانے والی دوائیں وہ بھی ضروری چیز ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مانگی. اب یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے 2 جملہ عظیم اور ضخیم کتابیں ہیں. غیر المغضوب غیر المغضوب سے مراد یہودی، غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی، اور ولضالین سے مراد نصارہ عیسائی. یہ دونوں اہل کتاب تھے، ان کے درمیان اللہ نے کتاب نازل فرمائی، نبی اتارا. پھر بھی یہ مغضوب ہے، یہودی عیسائی اللہ کی کتاب مانتے تھے انجیل، اور اللہ کے نبی کو مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر بھی گمراہ ہوئے. تو ہم صرف اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کو ماننے پر گمراہی سے کیسے بچ سکیں؟ یہ ہونے کے باوجود وہ گمراہ کیسے؟ بڑی تفصیل سے اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. قرآن میں جو واقعات ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے ایک بات کیا ہے، یہ دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے. میں اتنا کہتا ہوں انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر اچھی کوئی کتاب دنیا میں ہے ہی، کیونکہ اس کا سبجیکٹ تو انسان ہے. اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ایک واقعہ لیکن اپنے اندر اتنے احکامات اور اتنے زبردست دروس لیے ہوا ہوتا ہے وہ واقعہ کہ آدمی کی زندگی میں انقلاب بڑھتا ہے. واقعہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تفصیل تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہے. عبرت اور نصیحت، اس میں عبرت اور نصیحت ہے. میں انشاءاللہ واقعات جو آئیں گے تو بتاؤں گا. یہاں غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور ولضالین سے نصارہ. تو لوگوں نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، اگر اس امت میں گمراہی علموں کے ساتھ آئے گی تو یہودیت کا انداز نہیں ہوگا. علم کے ساتھ اگر گمراہی آئے گی تو یہودیوں کے انداز میں آئے گی، اور جہالت کے ساتھ گمراہی اگر آئے گی تو نصرانیت کا انداز نہیں ہے. اس کی 10 مثالیں انشاءاللہ کہ علموں کے ساتھ گمراہی کیسے آئی یہودیوں میں اور ہمارے یہاں کیسے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تم بالکل ان کی نقل کرو گے قدم ب قدم، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. ایسے اگر وہ کوئی بل اس کے کوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم قدم ب قدم بالکل ویسے. تو یہ تو انشاءاللہ وہ تفصیلات بتاؤں گا. اور اس کا فائدہ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا رحمت نام کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سارے بیماریوں سے بچنے کے سارے فارمولے بتا دیا، بڑا کام کیا. میں اکثر کہتا ہوں نا یہ دنیا داروں امتحان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. دنیا کے امتحان کے مراکز میں کہا تو پیپر سامنے آیا، سوال جب آیا تو اب جواب کے لیے کتاب نہیں دیکھ سکتے. سوالات آؤٹ ہوئے بس ہم آگے نکال گئے، لیکن اللہ نے
कितना रहम किया। कहा दुनिया दारुल इम्तिहान है, सवाल भी आउट और जवाब भी आउट, दोनों आउट कर दिया, अमल से भरना है जवाब। तो वो अमल के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया है कि हमको हर गुमराही और सलालत वाला फार्मूला जो शैतान का है, जो दूसरी कौमों का, उसको बता दिया और हिदायत की हर बात को वजाहत के साथ बयान फरमाने। इंशाअल्लाह आइंदा अपना यहूदियत की गुमराही और वो उसका अक्स मुसलमान, ईसाइयत की गुमराही, कुछ मिसालें इंशाअल्लाह ज़रूर बतलाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कुरान को पढ़ने और समझने की हमें तौफीक दी। रब्बुल आलमीन हम तेरे बड़े कमज़ोर बनते हैं रब्बुल आलमीन हमको हिदायत नसीब फरमा रब्बुल आलमीन। अल्लाह तू हिदायत का देने वाला है, तू सिरातुल मुस्तकीम पर चलाने वाला है रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हम पर रहम फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, नेकियों पर अजीज बना, जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे। हम सब का खात्मा ईमान का फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला